उतना ही मैं रोई जितना बेनज़ीर के मरने पे, जितना मैं माइकल जैक्सन के मरने पे रोई. सही. और उतना ही मुझे दुख हुआ जिस दिन इमरान खान ने सियासत में कदम रख लिया. रब का कानून जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे ईमान और हमारे उस नीयत पर भी है. हम लज्जत तो ले लेते हैं, बाद में हम पूरी फिल्म देखने के बाद हम कहते हैं बहुत ही गंदी फिल्म थी. सही बात. इन लोगों की दानिश से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, मगर इन लोगों ने जितना बड़ा जुल्म किया है हमारे मुआशरे के ऊपर, क्या आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ से आ रहा. मेरे प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है. जी बिल्कुल. यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब, आई नो व्हाट यू सेइंग. बानो कुद्सिया वाज डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ दीस थ्री. हमारे वो भी कॉन्वेंट दी थी ना, कॉन्वेंट भी थी. और उसके अलावा आपको पता है उनका, ठीक है ना, शी वाज कन्वर्टेड. आई वाज शॉक्ड. इन लोगों को हमने एक रिलीजियस लेवल पे ले आए थे. नहीं, दैट वाज रॉन्ग. किया ना लोगों ने. That is wrong. हमें इस चीज को अंडू करना है कि पाकिस्तान साले इस्लाम की ऊँटनी नहीं है. यूएनओ कभी हमसे पूछकर फैसले नहीं करेगा. अमेरिका हमसे नहीं डरता. 65 की जंग में कोई बाबे नहीं थे जो बम पकड़ पकड़ के समंदर में फेंकते थे. मगर ये कोई इस्लाम का कला नहीं है. ये जज्बातियत, ये गज़वा हिंद, ये इमाम मेहदी का ज़हूर, ये चीजें कैसे निकलेंगी? सही. तो हमें दो चीजों को दुरुस्त करना है. सबसे पहले अपने जज्बों को एक बैलेंस के अंदर रखना है, और दूसरे अपने ख्याल की परवास को अपने माहौल के साथ कनेक्टेड रखना है. वो इमारतें तो खड़ी कर दी, लेकिन इतना कचरा, इतना अनडिसिप्लिन, मुझे वो शहर कराची लगा तो मैंने कहा ये क्या इन्होंने कर दिया कराची को. मेरी प्यारी बेटी, तेरा मुकद्दर अच्छा रहे. अगर तेरा मियाँ तुम्हें कुछ कहे तो फौरन से पहले वापस आ जाना. तुम हमारे लिए मर नहीं गई. जबकि हमारे दौर में कहते हैं अब बेटा बस जब भी आना है अपने हस्बैंड के साथ आना है और बस जनाजा ही आए. अब मेरे डैडा, मैंने कहा डैडा, मतलब टिल द लास्ट डे आई वाज फाइटिंग. आपने ये कहा तो क्यों कहा? कहते हैं मैंने तो इसलिए कहा कि बड़े कहते थे. वहां पे पॉलिटिक्स का मतलब है समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर आपकी नुमाइंदगी, आपके हक का इस्तेमाल. क्या बात. 1865 तक तो सिविल वॉर हो रही थी वहां पे. बिल्कुल. पेरिस की गलियों में इतना कीचड़ था, लोग एक ब्रेड के लिए छुरा मार देते थे. वो इस दौर से गुजरे हैं. मगर कैसे चेंज हुआ है वो, और यहाँ पे फिर हम क्या चेंज करें? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने अमेरिकन फ्लैग को टेबल पे रख के तो ऊपर मैंने केक काटा. ओए फोटो तो नहीं लगा दी कहीं? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मैं सबको मेरी आइडियोलॉजी पता है. पंखड़ी गुलाब की सी है, इश्क हकीकी नहीं हो सकता. वो जो हम तुम्हें करार था तुम्हें याद हो के ना याद हो, ये इश्क हकीकी नहीं हो सकता. ऑन वन साइड यू आर टीचिंग पीपल यही इश्क मशूकी, दूसरी तरफ हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये हरकतें ना करें. What type of double standards these are? मंजिल पे पहुंचने की अगर जुस्तजू रही, पहुंचेंगे कैसे देखना रास्ता निकाल के. ऐसा इंसान कि जिसका कोई गमखार ना हो, ऐसे इंसान को हालात निकल जाते हैं. मुझे ना एक वहम है कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटेंट, मगर जो पॉडकास्टिंग की स्ट्रेटजी जो इसमें मेरी थी वो टोटली डिफरेंट थी, जो मैंने शायद पहले कभी अपनाए नहीं है. मेरी गेस्ट सरगोदा से हैं, जो कि कई सालों से यूएस के अंदर मुकीम है. मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था, लेकिन वो सवाल डायरेक्टली किया नहीं जा सकता, और मैंने वो सवाल पूछने के लिए पहले 20-22 मिनट कुछ ग्राउंड्स क्रिएट किए, और जब मैंने इवेंचुअली जाके वो बॉम्ब फोड़ा तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया, और मुझे ये चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे इस थीसिस से एग्री किया कि हम पाकिस्तानी लोग किस वजह से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं. हमारे दिलो दिमाग के ऊपर जज्बात का गलबा क्यों है, और जवाज़ को हम लोग इतना क्यों नहीं देखते. रैशनली सोचना हमारे लिए गुनाह कबीरा क्यों हो गया. ये वीडियोज़ हर उस आम फहम इंसान के लिए जो दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता. आप हिम्मत हौसला करके मिस बीना गोविंदी की बातें सुन लीजिए, आप लोगों को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ज़रूर दे जाएंगी. वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. वीडियो देखिए. अस्सलाम वालेकुम डियर फेलास, वेलकम टू FK पॉडकास्ट. बहुत कम ऐसे होता है कि मैं किसी पॉडकास्ट के लिए इतना ज़्यादा कभी एक्साइटेड होता हूँ. मेरी जो आज की गेस्ट हैं, एक तो मज़े की बात है कि मेरी गराई हैं, तो एक तरह से मेरी बाजी लगती हैं. ठीक है. मुहक्किका हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं, और मज़े की बात ये मैंने उनकी कोई किताब नहीं पढ़ी हुई. ठीक है. मगर मैंने उनको बुलाया इसलिए क्योंकि
ان کے اندر سے ایک پازیٹیو وائب نکلی جو میں نے کیچ کر لی. میرا دل کیا ان سے بات کی جائے. میرے ساتھ موجود ہیں بینا گوئندے صاحبہ. میم کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. بہت اچھا لگا کہ آج میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہوں. تھینکس فار کالنگ می نوجوان بھائی. یس, اس لیے چونکہ جب میں اپنی ریلیٹیو ٹرم میں کہہ رہی ہوں جی تو میرے لیے آپ نوجوان ہیں, اس لیے جہاں پہ میں کھڑی ہوں وہاں سے تو مجھے جوانی جوانی نظر آ رہی ہے آپ میں, اس لیے چونکہ وی شوڈ سیلیبریٹ آل دا مومنٹس. تو آج میں اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتی ہوں کہ ایک با علم نوجوان میرے سامنے میرے ساتھ ہم کلام ہے. جزاک اللہ خیر. اب یہ بٹرنگ تو آپ نے کر دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یارکر نہیں پڑھنے, ٹھیک ہے نا. تازہ تازہ میچ آ رہے ہیں, اس کا بھی دکھ ہے ہمیں, تو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے میں یہاں پہ اتار لوں. چلیں یہ بات بتائیے, طبیعت کے اندر نا اکثر انسان کے جواز اور جذبات کا ایک جھگڑا آتا ہے, کئی دفعہ زندگی میں آتا ہے. آپ فیصلہ لیتی ہیں تو کیسے لیتی ہیں؟ میں یعنی کس مومنٹ میں, دیکھیں فیصلے لینے کے لیے نا کچھ حالات ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کے لیے فیصلہ لینا ہے, اپنے لیے لینا ہے یا اپنی کسی بلانگنگ لائک ہمارے بچوں کے لیے لینا ہے, یا کمپلیٹ ایک انوائرمنٹ کے لیے لینا ہے جو معاشرے کی پوری اصلاح کر سکے. تو ایسے موقعوں پر جب میں نے اپنے لیے فیصلے میں ویسے میں 1 2 3 کرتی ہوں. آئی ڈونٹ تھنک ٹو مچ اباؤٹ کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, چونکہ مجھے اپنے اوپر اپنی ڈائریکشن کے اوپر تھوڑا سا اعتماد ضرور ہے. میں جہاں پر اپنے آپ کو فیل سمجھتی ہوں کہ آئی ایم رانگ ہیئر, تو آئی ٹرائی ٹو کریکٹ مائی سیلف. اسی طرح جیسے بہت سے لوگ کیٹریکٹ کا سرجری کرانے سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا اپنے گرد, پاکستان میں بھی, وہاں پہ بھی ہمیں کیٹریکٹ ہے, ہم اسکیئرڈ ہیں, کچھ ہے. تو مجھے جہاں پر اگر مجھے کلائی میں لائک میں ٹریگر فنگر ہوئی تو میں نے جا کے فٹافٹ اپنی ٹریگر فنگر فکس کرا لی. مجھے تھم گر گیا, میں نے وہ کرا لیا. تو آئی فکس مائی لائک مائی فزیکل باڈی اینڈ سیم ایز مائی کانشیس باڈی. تو میں جہاں پر اپنی غلطی کو محسوس کرتی ہوں, آئی ٹرائی مائی سیلف, مے بی آئی ایم رانگ سم ویئر, لیکن میں اپنے آپ کو جہاں میری مسٹیکس ہوتی ہیں تو میں اپنے آپ کو فکس کرتی رہتی ہوں. اسی طرح جب میں فیصلہ کرتی ہوں نا, تو وہ میں سمجھتی ہوں پیغام وہاں سے آیا ہے جس نے مجھے کہا ہے موو ناؤ دیئر. ٹھیک ہے. تو پہلے 2007 تک میں کشمکش میں رہتی تھی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں, دس از رانگ, دس از رائٹ. لیکن آفٹر 2007 دیر واز اے ویری بگ چینج ان مائی سیلف. وہ انیٹ تو نہیں میں کہہ سکتی, آئی تھنک سو اٹ واز آلسو فرام دیٹ تھنگ. چونکہ پہلے مجھے میسج آتے تھے, آئی جسٹ لائک آئی ڈونٹ ایون ٹیک دیم. میسج کو جب سے میں نے پرسیو کر کے عمل کرنا شروع کیا نا, تب سے میری زندگی میں فیصلوں کا 1 2 3. ویسے تو اس سے پہلے بھی میں فیصلے بہت جلد لیتی تھی, پھر ان پہ سوچتی بھی تھی از اٹ رانگ اور رائٹ. جیسے آپ کی شادی کا فیصلہ, پھر میں سوچتی تھی یہ میں نے شادی کی, اس کے دانت کیسے ہیں, اس کا ہائٹ کیسی ہے, یعنی اپنی نانی سے ہی ڈسکس کر رہی ہوتی تھی لائک ایک ایج کے مطابق. لیکن بعد میں اب جب مجھے 2007 لائک 19 ایئرس بیک, تو پھر مجھے ہوا کہ نو, جو وہ خیال آئے اس کو جھٹکنا نہیں ہے, وی ہیو ٹو پروسیڈ وتھ دیٹ, اور اس کو پرسیو کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر فیصلہ. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی انٹیوشن پہ بہت زیادہ مطلب بلیو رکھتی ہیں. آئی بلیو آن اٹ. ایک طرح سے کشف الہام والی کوئی چیز آتی ہے. آئی ڈونٹ نو, مے بی یو کین سے دیٹ, ہر ایک کے پاس آتا ہے. تو یہ جو انر آواز آتی ہے, اس پہ آپ نے کہا کہ آپ ٹرسٹ کر لیتی ہیں, تو کیا آپ ہر کسی کو کہیں گی یا یہ سبجیکٹو میٹر ہے؟ نو, اٹ از سبجیکٹو ٹو سم ایکسٹینٹ. دیکھیں ہر چیز میں پرابیبلٹیز ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو سم باڈی, تو وہ ایک اپنے بوٹس میں اپنے حالات کے مطابق, اپنے ماحول اور اپنی گروتھ, ذہنی گروتھ کی میں بات کری, اس کے مطابق وہ اس چیز کو پرسیو بھی کرتا ہے, اور اس کی گروتھ بھی, اس کی میچورٹی آتی ہے. اس کی میچورٹی کے لیے عمر کا ہونا لازم نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں بڑے کام کر کے چلے بھی جاتے ہیں. آپ نے جتنے فلاسفرز دیکھے, جتنے بڑے لوگ دیکھے, کیٹس چلا گیا, منٹو چلا گیا, سارے جلدی رنجیت, آپ دیکھ لیں جو بھی آپ جتنے بھی اپنے بہادر, جتنے بھی غازی یا شہید, وہ سب لوگ ارلی ایجز میں چلے گئے. تو وہ فیصلے لینے والے لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو اپنی تھیری بیان کرتے تھے, اپنے نظریات کو بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر انہیں لائک لیشنگ بھی ہوتی تھی, اس کو بھی ریسیو کرتے تھے ہیپیلی. اس کا حوصلہ ہونا
فیصلے کے لینے کے ساتھ ساتھ یہ اس کی شرط ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تیار ہوں. تو اب ہمارے ہاں میم ایک کلچر ایسا ہے کہ ہمارے ہاں فلسفی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں ایک ہے تقلیدی ذہن, ٹھیک ہے, کہ جو مجھے کوئی ایکسپرٹ بتا دے گا نا, میں اس کی بات کو مانوں گا, اور میں نے اپنا دماغ جو ہے نا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا. خاص طور پہ ہمارا پورا کا پورا پاکستانیوں کا ایمان اسی چیز کے اوپر بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, کہ جو مجھے, اب میں صرف کلرجی کی بات نہیں کر رہا, کوئی عالم دین کہہ دے گا تو اس کی بات کو بھی ویسے ہی مان لینا چاہیے. کوئی بات قرآن پاک میں آ گئی ہے تو اس کی بات کو بھی مان تو لینا چاہیے, مگر لوگ کہتے ہیں اس پہ کیوں نہیں پوچھنا کہ کیوں. تو کیا آپ کہتی ہیں کہ عقل کا جو دائرہ ہے اس کو محدود رکھنا چاہیے, یا سب چیزوں کے اوپر انسان کو سوچنا چاہیے جس چیز پہ میں عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے اس ایک سوال میں بے شمار, ایکچولی دس از لائک دا ہول سم آف آور لائف. جی بالکل. یہ میں پہلے آپ نے بات ایک کی ہے تقلید کی. اچھا, تخلیق کے ساتھ ہمیشہ تخلیق کا آتا ہے. تخلیق وہ اڑان ہے, آپ کے خیال کی اڑان میں بات کر رہی ہوں, وہ اڑان ہے جہاں پر ہم ایک نظریہ کو ایک کلچر بنا کر معاشرے میں وہ بھی گرو ہو رہا ہے, اس ندی کی طرح جو لائک بارش ہے, بارش کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. وہ پہاڑوں کے ساتھ اپنے ٹیلوں میں اپنا رستہ بناتے بناتے وہ ثقافت بنتی ہے, تہذیب بنتی ہے. یہ تو ہو گیا وہ, اور وہ وہاں پر سکون ہے. پھر وہاں سے تقلید شروع ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہاں پر. اچھا, اب 2 ڈسپلنس ہیں. ایک ڈسپلن ہے ایمان کا اور دوسرا ہے یقین کا. ایمان جو ہے وہ آپ کو نظام دیتا ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں رہنے کا. ٹھیک. اس کے آگے ہمیں سرنڈر خالی نہیں کہہ رہی, اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں دین کی بات جب ہم کرتے ہیں, چلیں یوں کہہ لیجئے, جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں وقت کے مطابق, ہمارے سوچ کے مطابق, ہمارے لیفٹ برین کے مطابق جو کہ ہمارا گرو ہوا, اس کے مطابق ہمیں اتنا شعور ملا کہ ہمیں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے, اپنا حق لینا ہے اور دوسروں کو بھی حق دینا ہے. لیکن اس کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ بیلنس. ٹھیک ہے. جب تک ہم اس میں بیلنس نہیں ہوگا اس نظام میں, تو اسی لیے پھر فساد ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, مارا ماری ہوگی, خون خرابہ ہوگا. اب دوسرا چیز آ گئی ہماری ایک جذباتیات اور ہماری معاشری رویے. معاشرتی طور پر ہم معاشرے کو کس اپنے طور پہ دیکھتے ہیں, یعنی لائک انڈیویژول ایسپیکٹ میں, اور پھر وہی انڈیویژول آپ کا اجتماعی صورت میں کس صورت میں سامنے آتا ہے. یہ ہماری ایک پوری یونٹ بنتی ہے. ہم آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ یہ ہم ایک 1-to-1 کر رہے ہیں, جی, ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی 4 مختلف ذہن ہیں, لیکن ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں نا, وہ 4 ذہن جب ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ کس ایک نظام کے تحت رہ رہے ہیں کہ ہماری اماں نے آج دال بنائی ہے, ٹیوزڈے کو وہ دال کے ساتھ شامی کباب بھی بنائیں گی, تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ دال والے دن اپنا بندوبست کر لیتا ہے کوئی بچہ. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ ہمیں اس نظام کو باہر بھی اپلائی کرنا ہے, لیکن جب ہم فساد کریں گے اور کہیں گے وی ول ناٹ ایٹ اٹ, یا ہم اپنی بھووں کو چڑھا کے بات کریں گے, تو ہم دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے. کیا ہی بہتر ہے کہ ہم ایک ڈسپلن کو ایک جگہ پہ رہنے دیں اور دوسرے ڈسپلن کو دوسرے طرح پہ رکھیں. اس لیے انسان جو ہے ایک وقت میں ایمان اور یقین دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے تو ہی بات بنتی ہے. جیسے یقین جو ہے, دیکھیں فلسفے میں آپ نے جیسے بات کی, سائنس میں جیسے بات کی, اس میں سوال اٹھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس نظریے کو آپ نے پیش کر گیا, پھر اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سچ کی تلاش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سچ کی تلاش میں ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ اس کو آپ نے ماننا ہے. ہاں, سچ ہی ہے. ٹھیک ہے, بس سچ ٹھیک ہے. چونکہ سچ کی اپنی ویلیو اس کو پروو نہیں کرنا, اس کو پروو سچ ہے. میں یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ وہ سچ ہے, میں بھی مانتا ہوں سچ ہے, الحمدللہ میں مسلم, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا نا کہ سور حرام ہے, تو میں بھی کہہ رہا ہوں حرام ہے. مگر میں کہتا ہوں اس پہ سوچو, اس پہ کوئی عقلی منطقی کوئی اصول شاید اس بات سے نکلے جس کی بیسس پہ شاید کتا بھی حرام ہے, جس کی بیسس پہ شاید سانپ کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, کل کو یہ میں کہہ رہا ہوں. جی, یہ آپ نے یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ سوچنا کیوں ضروری نہیں, ہم صرف ایک چیز پہ پھنس کے کیوں رہ گئے.
کہ مسواک کرنا سنت ہم سمجھ رہے ہیں, دانت صاف کرنا سنت نہیں سمجھ رہے. یہ میں آپ سے بات کرنا بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں میں اپنے باڈی اسٹرکچر فارم میں جی ابھی چائے میں چینی ہے, یہ حرام تو نہیں ہے, بالکل نہیں, لیکن مضر ہے. مضر ہے, بالکل ہے میرے لیے. حالانکہ میں نے پھیکی چائے مانگی تھی, مجھے میٹھی چائے ملی, لیکن اب بات یہ ہوا نہیں, لیکن یہ میرے لیے مضر ہے اس لیے چونکہ آئی ایم آن اے بارڈر لائن آف شوگر, رائٹ. میں ویسے بات کر رہی ہوں. اب یہ حرام تو نہیں ہے, آئی کین اسٹل ٹیک اٹ, لیکن ایک مومنٹ آ جائے گا کہ میرے لیے سب کچھ منع ہو جائے گا. اب جب آپ اس نظام کے اس عہد میں پہنچ جائیں گے ارتقائی پہ, شاید ہمارے لیے بکرا بھی حرام ہو جائے, ٹھیک ہے, شاید ہمارے لیے کسی اور چیز کا گوشت یا سبزیاں بھی حرام ہو جائے. حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نظام میں وہ چیز فٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جب جیسے دیکھیں آپ جیسے ریلیجن کو ارتقائی, اب ہم نیچرل ریلیجنس کی بات کر لیں جو ہماری کتابیں آئیں ان کی بات کریں, ان میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں اگر ہم ان پہ بلیو کرنا اس طرح شروع کر دیں, ان پہ بھی بلیو کریں اور اپنے پہ بھی, اپنے جو ہم جس آربٹ میں ہم پیدا ہوئے, جس ریلیجن میں ہم پیدا ہوئے, وہ تو چونکہ رب یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے. رب یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہاں پیدا کیا, تم نے اس کے ساتھ کیا حساب کتاب کیا. کیا کرسچن, مجھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب لیکچرز ہوتے ہیں, دے ایسک می دس کوسچن, کیا کرسچن جنت میں جائے گا پہلے کہ کیا مسلمان پہلے جائے گا. تو یہاں پر یہ بہت بڑی کڑی ذمہ داری مسلمانوں کی آ جاتی ہے کہ ان کو اپنے دائرے کے اندر کیا کام کرنا ہے. اب رہ گئی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ نہیں, کہ ہمیں تقلید ہی کرنی چاہیے. اچھا, تقلید کہہ کون رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے ہمارے پاس قرآن جو ہے یا بائبل جو ہے یا زبور جو ہے یا جو بھی آپ کے آربٹ کی جو بھی ہے, کیا باقی رب العالمین کے دائرے میں نہیں آتے دوسرے مذاہب والے؟ اب ان کو تو ہمیں اپنے ایکشن سے ان کو اپنی طرف, یہ ہمارا ایک فرض بھی ہے, ہمیں وہ بن کے دکھانا ہے. جب میں یہودیوں کو ملتی ہوں, میرے بہت سے فرینڈس یہودی ہیں, میں ان کی کمیونٹی میں جاتی بھی ہوں, مجھے بعض دفعہ یقین مانے میں اپنے اندر کی بات کر رہی ہوں, مجھے بعض دفعہ ان پہ بڑا رشک آتا ہے. میں کہتی ہوں ان کو دیکھ کے دل چاہتا ہے بعض دفعہ کہ یہ یہودی ہی رہیں تو بہتر ہے, حالانکہ وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں. میری آپ بات سمجھے, چونکہ وہ ان کے نظریہ, وہ ان کا دوسرا ایکشن ہے جو پولیٹیکل ایکشن ہے, جو اجاراداری کا ایکشن ہے, لیکن ان کے جو تقلیدی معاملات ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں. یہاں پر ایک تخلیقی آ گئی اور دوسری تقلیدی. تقلید میں وہ لوگ بڑے کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہو گئی, ہم تقلید میں بھی اور تخلیق میں بھی اڑان ہم نے اپنے طرز کی لینی شروع کر دی. ہر شخص نے. آپ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو جانچیں اور کام کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں پھر تو ریشنلی سوچنا چاہیے آپ کا, یہ کہنا یہ ملا ہی اسی لیے. دیکھیں رب کیا کہتا ہے, جستجو کرو میرے ماحول کی, انسانوں کی, اور انسانوں کے تھرو میرے پر رہو. صحیح ہے. اب میں تھوڑا آتا ہوں آپ کی کمیونٹی پہ. آپ کی کمیونٹی مطلب یو آر اے لٹریری پرسن, آپ ادیبہ ہیں, آپ کے ماشاء اللہ کور امیج پہ بھی اشفاق احمد صاحب کے ساتھ آپ کی فوٹو لگی. کیسے لگتے تھے آپ کو؟ اشفاق صاحب سے میرا پہلا انٹروڈکشن ہوا تھا بی ایس سی میں, لاہور کالج میں. when I was there تو میں تقریر کر رہی تھی, تو وہاں پر مجھے اشفاق صاحب ملے. اور ملے کیا تھے, انہوں نے مجھے فرسٹ پرائز دیا, پھر انگریزی کی ہوئی اس میں بھی انہوں نے مجھے سیکنڈ پرائز دیا, پھر پنجابی والے میں بھی. میں وہ کہتے ہیں اور کالج کوئی کڑی نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے امجد صاحب بھی تھے, امجد اسلام امجد کی بات کریں, تو وہ بھی تھے. وہ اپنے وہی اسکوٹر جو ان کا ہوتا تھا اس پہ آئے, اور وہ تب بھی بالڈ تھے جب میں جوان تھی, ینگ تھے بہت زیادہ. پھر تو آپ کو پتہ ہے امجد صاحب سے میری بہت زیادہ. اشفاق صاحب اسی مجھے کہتے ہیں آپ لکھیں, چونکہ میں کانوینٹ کی تھی, مجھے کہتے ہیں آپ لکھیں. میں کہا میں تو آلریڈی لکھ رہی ہوں روز میں, مجھے شبنم شکیل نے بتا دیا کہ میں رائٹر ہوں, یو نو لائک. لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا آپ سائنس پہ لکھو, یہ کرو. میں نے کہا میں لکھتی ہوں کہانیاں سائنس کی. یہ مجھے اشفاق صاحب کا ایک اچھا
یو نو لائک سب سے پہلا انٹروڈکشن یوں ہی ہوا. صحیح ہے. اس سے پہلے پڑھا لیکن وہ ایک فیس ٹو فیس انہوں نے کارڈ دیا تو میں نے کہا اوکے, میں کرنے کو کبھی ملی نہیں تھی اس طرح. لیکن پھر یہاں تک ہوا کہ وہ میری شادی کے وکیل بھی بنے. اچھا جی. واہ جی. آپ یہاں دیکھیں بانو قدسیہ, لیکن بانو قدسیہ مجھے نازلی کہا کرتی تھی چونکہ میرے نام کا مڈل وہی تھا. اشفاق صاحب کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتی چلوں, اشفاق صاحب کو جو لوگ ایک ان کو پیراڈائم میں جس میں لیتے ہیں, اشفاق صاحب ایک عام ہیومن بینگ تھے لیکن ان کے اندر دانش تھی. ٹھیک ہے. اس بندے کا اپنی نظریہ تھا. دیکھیں ہم کسی چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں, ہم کسی چیزوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, ایک وقت میں دونوں عمل ایکشن اینڈ ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے. اشفاق صاحب وہ ایکشن ریئیکشن کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالتے تھے اور ڈیلیور کرتے تھے, اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. اور رب بھی میرے خیال میں انسان سے اپنے اپنے یو نو لائک اپنے اپنے یونٹ میں رہتے ہوئے یہی چاہتا ہے. تو اشفاق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا. ہاں ایز اے چونکہ میرے باس بھی رہے, میں اردو سائنس بورڈ میں کام, آئی واز ان منسٹری آف ایجوکیشن فار 14 years. آئی ورک ود اشفاق احمد, اسلام امجد, کشور ناہید, ایون یہ کیا ہیں ہمارے آفتاب اقبال کے ظفر صاحب. ٹھیک ہے. ظفر صاحب کے ساتھ, سب کے ساتھ میں نے کام کیا. اور وہ بلکہ اب اینڈ پہ تو ناصر عباس نیئر بھی آئے, تو ابھی ہماری کانفرنس میں میرے ساتھ تھے, کہنے لگے یہ ناصر عباس نیئر جو تھے اردو سائنس بورڈ کا 2-3 دفعہ تذکرہ ہوا. جب میری باری آئی ان کے فوراً بات کریں گے. میں نے کہا دراصل آپ لوگ کہتے ہیں ناصر عباس نیئر کا دفتر نہیں تھا, وہ دفتر میرا تھا. ٹھیک ہے. ہم لوگ مرکزی بورڈ سے اردو بورڈ سائنس بنانے والے تھے, میں اس لیے بات. تو اشفاق صاحب نے مرکزی اردو بورڈ بھی بنایا اور اردو سائنس بورڈ بھی بنایا. ٹھیک ہے. میں اس لیے بات کری, اس لیے چونکہ وہ جو سیکھنا چاہتے تھے وہ وہ سکھانا بھی چاہتے تھے, اسی لیے وہ داستان گوئی کرتے تھے. ایڈمنسٹریٹر کے حساب سے ہی واز گڈ بٹ ہی واز ویری اسٹرکٹ. ٹھیک. ہی واز فیئر بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ہی یو نو لائک اپنے ساتھ بھی انفیئر کر دیتے تھے, چونکہ وہ جو نہیں تھے وہ پورٹرے کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. میری 12 ان سے یہ بات ہوئی, اور اینڈ پر تو دیکھیں سارے ہی پھر ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اشفاق صاحب واز میرے خیال میں انصاف کیا انہوں نے اپنے ہونے کے ساتھ. کچھ ڈگمگاہٹ آئی ان میں زندگی میں, جو ہر ایک کے ساتھ آتی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہی ڈیڈ فیئر انصاف. ٹھیک ہے. جسٹس کیا انہوں نے. چل ٹھیک ہو گیا. میں نے بات پوچھی اس لیے کہ آپ کی میں ایک جنرل پرسیپشن حاصل کروں, کیونکہ جو سوچ اشفاق احمد صاحب کی وہی مفتی صاحب کی تھی, وہی بانو آپا کی تھی, وہی کسی حد تک شہاب صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. سب کا یہ سب دوست تھے, ایک دوسرے پہ انفلوئنس تھا. یہ ٹولہ تھا. بالکل ٹولہ, ویری نائس ورڈ. اچھا, اب ان لوگوں کی دانش سے میں کوئی انکار نہیں کر رہا, مگر ان لوگوں نے جتنا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر, آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف سے آ رہا, میرے پریویس کوسچن سے ریلیٹڈ ہے. جو داستان گوئی کی ہے, جو فیک بابے بتائے ہیں, ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ ممتاز مفتی سارا ان کا کچا چٹھا کھول گئے. ٹھیک ہے. گئے دنوں کے سورج میں انہوں نے بتایا جاوید چودھری صاحب کو کہ اس کے اشفاق کے سارے بابے فراڈ تھے. پروفیسر احمد رفیق اختر کو بھی انہوں نے بتایا کہ اٹ واز آل ہوکس. کچھ بھی جو ہے نا, میں نے صرف لوگوں کو ایکسائٹ کرنے کے لیے کہانیاں جو ہے نا گھڑی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس سارے سنیریو کو کیسے دیکھتے ہیں میم؟ بالکل, یہ کیوں نہیں باتیں کرتے ہم؟ نہیں, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ابھی ماہ 9 میں ایک انہوں نے جب ظاہر ہے جب کسی کا اشفاق انہوں نے نمبر چھاپا, اور انہوں نے بانو قدسیہ کے لیے بھی چھاپا. اچھا, بانو قدسیہ ان کے اس سارے سسٹم کے اندر نہیں تھی. یہ میں آپ کو ایک بات, شی واز, وہ کہتی ہوتی تھیں دیر از اے وائٹ اسپاٹ. مطلب اچھا وائٹ اسپاٹ, اس کو میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اب اس شعوری سطح پہ کوئی آئے تو اس بات کو سمجھ, تو وہ مجھے کہتی تھی بی کیئرفل آف دیٹ وین ایور شی ٹاک ٹو می. چونکہ دیکھیں بانو قدسیہ واز ڈفرنٹ دین ریسٹ آف دیز 3 فرینڈس. شی واز میرڈ ٹو اشفاق. ہر بندہ ایک شخص کسی وہ بھی کانوینٹ دی سی نا, کانوینٹ بھی تھی, اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کا بیک گراؤنڈ بھی کیا تھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, شی واز کنورٹیڈ. جی جی بالکل کنورٹیڈ ان کا تھا, اور میں نے اس کا انکشاف اپنے اس میں جی کیا. جی میں نے ہمارے آئی واز شاکڈ جب مجھے پتہ جی چلا بالکل. ایسے ہی. تو ان کی چونکہ والدہ ان کے ساتھ رہتی تھی, پرویز چٹھا ان کے بھائی جو تھے بانو قدسیہ کے, وہ سائیکل پر بیٹھ کر ہمارے بکس کے ٹائٹل بنانے آتے تھے. اوکے یو نو ہی واز دیئر, وہ اس گراؤنڈ کی تھی. شی واز ڈفرنٹ دین اشفاق احمد. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اشفاق صاحب نے 70% تو انصاف کیا. اچھا اب واصف صاحب بھی اسی دور کے لوگ ہیں, سیم اسکول آف تھاٹ نہیں 100% مگر اسی دور کے, میں نے اسی دور کا ایک شخص ہے جس نے اسی دور میں رہتے ہوئے اسی طرح اپنے آپ کو فیم کی اس شمع میں لا کر جلایا. آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. although he had wisdom, لیکن اشفاق صاحب کے پاس بھی کم وزڈم نہیں تھا. وزڈم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اب آپ نے اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اشفاق صاحب اس میں بیلنس کیا انہوں نے. کہانی گو تو وہ تھے, داستان گو بہت اچھے تھے. اچھا ان کی پرسنالٹی میں ایک ہارمونزم تھا. دیکھیں کوئی بھی شخص, آپ بھی ایون ہیں یا میں بھی ہوں, ہم بھی جب بات کرتے ہیں 10 لوگوں کو پسند آتی ہے, 3 لوگوں کو اختلاف اس سے ہمارے سے کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دور رس نتائج معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چونکہ آپ کو لوگ تقلید کی فارم میں لیتے ہیں. بالکل یہی, ان لوگوں کو ہم نے ایک ریلیجس لیول پہ لے آئے تھے. نہیں, دیٹ از رانگ. کیا نا لوگوں نے, دیٹ از رانگ. دیکھیے آپ کیوں, اگر میں سر پہ دوپٹہ لینے لگ جاؤں تو آپ مجھے میں ریلیجن کی جب بات آتی ہے, ماشاء اللہ میرے ہسبینڈ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ, تو میں وہ تفسیر کو مطلب میں نے میری ماں نے مجھے قرآن سکھایا, پڑھایا, مولوی سے ہی پڑھایا, اس کے اوپر بھی بڑی کہانی ہے وہ کیا. لیکن میں نے جو کانسیپٹ آف قرآن اینڈ کانسیپٹ آف نظام میں نے جو لرن کیا اوور دا ایئرس, موسٹ لائکلی 30 ایئرس میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھا. ماشاء اللہ جی. چونکہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے, ان کے عمل میں رہتے ہوئے سیکھا. یہ نہیں کہ میرے ہسبینڈ کوئی فرشتہ ہیں, لیکن انہوں نے عملی طور پر, ان کے چہرے مورے سے کبھی نہیں لگتا کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں, لیکن ان کے عمل سے ضرور لگتا ہے. بعض دفعہ ویسے ان میں بھی ہسبینڈ جب وہ بنتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے ان کے اندر بھی وہ ایک ہوتی ہے نرگسیت آتی ہے. صحیح ہے. تو وہ اس کو میں پھر مطلب سہ لیتی ہوں اس لیے, لیکن پھر کبھی کبھی وہ غصہ سن لیتے ہیں. تو ایسا ہے کہ اشفاق صاحب اور یہ جو ہمارے باقی احباب تھے جن کا آپ نے ذکر کیا, مفتی صاحب اور ہمارے وہ شہاب صاحب, تینوں کو میں ملی, اور اشفاق صاحب سے تو اتنا ملے کہ صبح دوپہر شام ملے. ان کی بے شمار خوبیاں ہیں, ان سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ اب ماننے والوں کو یہ ماننا ہے کہ ان کو آپ نے کس رتبے پہ بٹھایا. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا میں پیر ہوں. لوگوں نے تو مان لیا نا, تو لوگ مانتے. دیکھیں ایک بات ہے, آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پورا ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں وہ نشر ہو رہا ہے, اور آپ اس کے اندر ہر ایک بابے کا آپ ذکر کیے جا رہے ہیں, ان کی کرامتوں کو آپ ایسے بیان کر رہے ہو جیسے یہ کوئی بالکل خرق عادت کوئی اللہ کی طرف سے, جیسے پیغمبر کرتے تھے ویسے یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بتا کے آپ کی بات کو یقین کر لیا لوگوں نے. کہا نہیں مگر سب کانشیس لیول پہ انہوں نے یقین دلا دی. اچھا چلو اپنا نہیں کہا, مفتی صاحب کہتے رہے جی یہ شہاب صاحب بہت بڑے پیر ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں ایک دوسرے کو کہتے رہے, ایک دوسرے کمپلیمنٹ کرتے تھے. ایکچولی پتہ ہے ان میں ایک اور بندے کا بھی اضافہ کریں, رشید رحمی صاحب کا بھی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں چونکہ ان کی چشمدید گواہ ہوں جب یہ باتیں کرتے تھے, جب یہ وزٹ کرتے تھے. اچھا ان لوگوں کو نیچر سے بڑا پیار تھا. بالکل یہ لوگ نیچر سے جسے پیار ہوتا ہے, رومانٹسزم بھی ہوتا ہے. جی, رومانٹسزم کو ہم آپ بھی سمجھتے ہیں, اس کی تحریک کو, اس کی ساری چیز کو. اچھا اب ہم دانش کو ہم تقلید میں نہیں لے کے جا سکتے. دانش تو آزاد ہے. دانشور کون ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اسپرنگر یہ کہہ گیا, ڈیکارٹ یہ کہہ گیا, لیبنیز کیا کہہ گیا, اسپنوزا یہ کہہ گیا. وہ یہ کہتا ہے وہ تو انہوں نے یہ کہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. دیٹ از دانش. اور وہی دانشور ہے جو ایک سوال کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے, سوچتا ہے.
تو میرے خیال میں اشفاق صاحب کا یا ان باقیوں کا تو میں میرا اتنی زیادہ ان کے بس ایسے میٹنگ تھی, اتنی زیادہ نہیں تھے, لیکن اشفاق صاحب سے تو میری بہت زیادہ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا وہ ظاہر ہے ہر بندہ کہیں نہ کہیں تو ڈرامہ کر ہی رہا ہوتا ہے نا, وہ ڈرامے لکھتے بھی تھے اور ڈرامے کرتے بھی تھے. ڈرامے کریں پر بتا کے کریں کہ یہ نہیں وہ ڈرامہ نہیں, وہ ڈرامہ نہیں, وہ ڈرامہ نہیں میں کہہ رہی زندگی میں. دیکھیں میں بھی, دیکھیں ہم لوگ ایکٹ کرنا, میں ڈرامے کو ایکٹ کہہ رہی ہوں. اچھا ہم جو ایکٹ ہے نا وہ اس ڈرامے کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کہتے گرین کارڈ ان کا ایک پلے تھا, آپ نے دیکھا ہوگا گرین. دیکھیں ہم لوگ اس پوری بات کی تحقیق تک پہنچے. اب گرین کارڈ ان کے پلیز دیکھیں. میں بھی جب بہت فارغ ہوتی ہوں نا تو پھر میں اشفاق صاحب کو ڈھونڈتی ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا, میں نے جو دیکھا تھا, یا میں نے جو واصف صاحب سے میری بہت صبح ناشتے پہ شام ہماری ملاقاتیں رہیں بہت زیادہ. یعنی ایون جب ان کی بلکہ میرے بیٹے کا نام علی جو تھا, ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے, آئی واز ڈیو وتھ ہیم, اور انہوں نے مجھے رکھا کہ بیٹا مجھے بیٹا تو نہیں کہتے تھے, بینا کہتے تھے, مطلب اپنے بیٹے کا نام آپ نے یہ رکھنا ہے. تو واصف صاحب سے ہماری بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ لفظ نہیں یوز کروں گی کہ مجھے شرف حاصل ہوا. نو, وی ور فرینڈس. صحیح ہے, آپ میری بات سے, چونکہ دے ڈیل اس لائک فرینڈس. شہزاد صاحب یہ وہ, اچھا یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے. جیسے میں نے ابھی سب سے دیکھیں, جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہم سکھا نہیں سکتے. اب یہ لوگوں کا بھی میں قصور نہیں کہتی, چونکہ وہ ایک دور چل رہا تھا. ہوا یہ, آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کا دور تھا جی, یہ سرکاری افسر تھے ایوب صاحب, ٹھیک ہے. اب یہ جب اس دور میں جاتے ہوئے میں وہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, چونکہ مجھے اب معاشرے سے سوائے اس کے کہ سچ دینا ہے, مجھے کچھ نہیں لینا. دینے والی ذات رب کی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے, تو وہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, اور وہ ہے ہم عزت نفس. جی, یہ بھی ان کا تھیسس تھا. جی اچھا, مجھے یقین مانے ان کا تھیسس, میں اب آپ کو بتاؤں میری نظر میں ان کا تھیسس کیا تھا. کین یو آسک دیٹ کوسچن ٹو می آفٹر دس. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو واصف صاحب کی اور یا ان کی میں بات کر رہی ہوں نا, یہ لوگ اپنے آپ کو سیکھتے بھی تھے, یہ پلانٹ سے بھی سیکھتے تھے. اچھا یہ ریڈی بان سے بھی سیکھتے تھے, یہ ایک بڑی پیاری بات, یہ سیکھتے تھے. یہ کہانیوں کی ان لوگوں کو عزت نفس بانٹتے تھے جو ایک, آپ کو پتہ ہے یہ خود بھی ایک رنگریز کے بیٹے تھے. اچھا, ان کا خاندانی کام وہ تھا, تو اس لیے انہیں ان لوگوں سے بڑی محبت تھی. واصف صاحب کی بات نہیں, واصف صاحب نہیں, اشفاق صاحب, ٹھیک ہے. واصف صاحب کا تو دیکھیں, واصف صاحب تو ہمارے ایریا کے ادھر کے خوشاب اسی ایریا کے تھے. واصف صاحب بھی بہت, ہی واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, لیکن ہی ہیڈ دا وزڈم, بٹ ان کے اندر ایکسپریس جتنا آپ دیکھیں نا, آپ واصف صاحب کی بات کو سنیں تو کوئی مزہ نہیں آتا. اب مطلب انہیں پڑھ کے مزہ آتا ہے, سنو تو میں کہ واصف صاحب تسی تو بول دے ہو نا, یو ڈسٹرائے یور ہول آئیڈیالوجی. یعنی ہم, لیکن واصف صاحب کو سننے کتنی دنیا آتی تھی. اچھا, انہیں پروجیکٹ کرنے والے لوگ کون تھے, وہ لے کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے. بالکل, دیکھیں آپ یہ دیکھیے, یہ بھی ایک ایمان کی وہ صورت ہے جو کہ میں کہا گیا, اگر کسی کے بعد میں بھلے کہ ہم انفلوئنس ہو کے بہت سی باتیں وہی کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میں بھی وہی بات سوچ رہی ہوں, آپ بھی وہی بات سوچ رہے ہیں, تو میں یہ کل کو کہہ دوں کہ آپ نے میری بات کی ہے, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ہم دونوں جب ایک انوائرمنٹ کے لوگ ہیں, آل سیم ٹائپ, اے ٹائپ کے پیپل ہیں یا بی ٹائپ کے, تو وی آر لائک ایک ہی طرح سوچتے ہیں, تو پھر ہم آئی تھنک سو جب بات بھی کرتے ہیں تو سملر ہو سکتی ہیں باتیں. ٹھیک ہے. اب اس سارے کے سارے جو یہ رائتا پھیل گیا, اس کو انڈو کیسے کیا جائے, کس کو انڈو کرنا ہے؟ ہمیں اس چیز کو انڈو کرنا ہے کہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے, UN کبھی ہم سے پوچھ کر فیصلے نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. امریکہ ہم سے نہیں ڈرتا, پینٹ کی جنگ میں کوئی بابے نہیں تھے جو بم پکڑ پکڑ کے سمندر میں پھینکتے تھے, ٹھیک ہے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تحفہ تو ہے, بالکل ہے, مگر یہ کوئی اسلام کا کلا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہم لوگوں نے رومانٹیسائز کر لی نا اس ملک کے ساتھ, جسٹ بیکاز آف دس کلٹ,
یہ سارا اس کلٹ کے متھے ماری جاتی ہے بات. میں آپ کو اگر آپ روٹ پیچھے جائیں تو ساری ان لوگوں کی کہی ہوئی ساری کی ساری باتیں. اب ان چیزوں کو انڈو کیسے ہم کریں؟ ہمارے دماغوں کے اندر سے یہ جذباتیت, یہ غزوہ ہند, یہ امام مہدی کا ظہور, یہ چیزیں کیسے نکلیں گی؟ بتائیں انڈو کیسے ہوگا؟ اچھا, یہ ہمیں نکالنا اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ابھی ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں دنیا کے. اوکے. پورا اسفیئر بدل رہا ہے. کائنات کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی, پلانٹ زمین کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. وہ تو آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کائنات میں نہیں آ رہی. لوگ کائنات تو بہت بڑی ہے جی, وہ تو اپنی روش پہ چل رہی ہے بیلنس کے. ابھی آپ نے 2 باتیں کی اس میں, ایک تو ہماری یہاں کی بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور پھر ہم سبجیکٹو سوچ کے علاوہ ہم اجتماعی سوچ کو پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی سوچیں. جب ڈائنامک چینج ہو رہے ہیں گلوبل ولیج میں تو اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں, چونکہ وی آر کنیکٹڈ. وین آئی ایم سیئنگ گلوبل ولیج وی آر آل کنیکٹڈ. ہمیں بھی اس بچے کو جو بنو عاقل میں بیٹھا ہوا ہے, جو سوابی میں بیٹھا ہوا ہے, جو دور دراز سوات کے دریا کے اوپر بیٹھا اپنی بکریاں چار رہا ہے, اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے ٹھیک ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی کا بھی پتہ ہے, بالکل, اس کو سب کچھ پتہ ہے, اس کو سوال اٹھانے کا بھی پتہ ہے. اس وقت وہ چیزیں اس طرح اثر نہیں کر سکتی جو آج سے 20 یا 25 سال پہلے یا اس سے پہلے. مطلب سٹارٹ ہو گیا کام چینج ہونا. یس, آپ نے سوال بھی دیکھا, اپنے نوجوانوں میں دیکھیں, آپ اپنی جین زی میں دیکھیں, وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بغاوت ہے, ریوولٹ ہے, وہ بغاوت نہیں ہے بھائی, دیٹس گروتھ. ٹھیک ہے, دیٹس گروتھ. ذہنی گروتھ کے لیے بغاوت ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی کلچر جو ہے وہ بغاوت اس کو نہ کہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آج کل بڑا جین زی کا کلچر چل رہا ہے. وہ جین زی کا کلچر تہذیب بننے کے لیے تیار ہے, تبھی تو وہ طغیانی میں ہے. وہ جب سیٹل ہو جائے گا, ہمیں ڈائریکشن مل جائے گی, تو پھر وہ اسی طرح یہ جتنی محاذ آرائیاں ہوئیں جو ہمیں تقلید کی طرف لائے گئے, اس میں ہم نے بیلنس کرتے ہوئے کیا یہ جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن, نالج, سائنس, ٹیکنالوجی, یا یہ جس کی ڈائنامک کی میں بات کر رہی ہوں آپ خوبی سمجھتے ہیں, وہ سب چیزیں کیا انسان نے خود سے پیدا کی یا پاکستانیوں نے پیدا کی؟ حالات نے پیدا کی. صحیح کہہ رہی. ٹھیک ہے نا. حالات کیا کرتے ہیں, ہمارے خیالات حالات کو, اور ہماری سوچ ہے, جذبات جسے چلیں کہہ لیں, ہمارے جذبات انسان کو درست کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں 2 چیزوں کو درست کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے جذبوں کو ایک بیلنس کے اندر رکھنا ہے, اور دوسرے اپنے خیال کی پرواز کو اپنے ماحول کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا ہے. تو جب ہم ماحول کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں گے تو ہم بہتر انسان ہوں گے اور حالات بھی بہتر رہیں گے. اب اس صورت میں میری یہ کتاب جو نئی آئی ہے نا, ہیروشیما کے ہیروشیما کے آنسو, یہ نئی جنریشن, بیٹا جنریشن کے نام کی ہے. 2025 کے بعد جو پیدا جی بالکل ان کے نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہیروشیما کے آنسو ہیں کہ they will answer. It took 32 years to finish this book. When I get the answer why they bomb. Why America bombed? Yes. Yeah, why Japan was bombed? Why both ways. Both yes. ways. Okay. Thank you very much. You get my, وہ جو میرا ایک تھیسس بنتا تھا نا, دیکھیں میں اس سے پہلے امریکہ تو نہیں گئی تھی, جاپان گئی, آسٹریا گئی, انڈیا گئی, جو بھی ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے جیسے مڈل کلاس کے جو افسر ہوتے ہیں, مطلب آئی واز گیسٹڈ آفیسر, لیکن میں چونکہ رائٹر ہونے کے ناطے میں این میری شمل یہ وہ دوستیاں تھیں, تو ان کے ساتھ ہمارا ظاہر ہے ہماری کرسٹینا جو جس کے لیے ہم نے یعنی ہم اردو کا سلیبس بنا رہے ہیں کرسٹینا کے ساتھ. ابھی وہ ہماری اس میں یونیورسٹی جرمنی میں ابھی بلکہ ہوا تھا, اس دن میں گئی. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہم نے کیا تو اس کے بہانے آپ کو مل جاتے ہیں مواقع, اور وہ ہمارے جیسے یوتھ اویل بھی کرتی ہے, وہ کیا. لیکن جب میں امریکہ گئی تو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی, میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ایئرپورٹ سے, میں نے کہا آئی وانٹ ٹو گو بیک, آئی ڈونٹ لائک امیریکا. کہتے تم تو ابھی ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں نکلی. میں نے کہا آئی ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک. کین یو بلیو آفٹر اسٹیئنگ اور لیونگ, ناٹ اونلی اسٹیئنگ پہلے میں نے کہا, پھر بعد میں لیونگ. وین یو لیو کسی معاشرے کے اندر رہ کر آپ کو اس کی ڈیپ روٹس کا پتہ چلتا ہے. بالکل صحیح بات.
لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی کو نہ سمجھیے, اس کے مترادفات کو بھی سمجھیے. صحیح. مماثل کے ساتھ مترادفات کا بھی اگر آپ اس کا ویو بھی لیں گے نا, پھر آپ کو لفظ کے معنی سمجھ آئیں گے. تو میں نے وہاں جا کر رک گئی, یقینی طور پہ میں کافی دیر رکی رہی. مجھے واصف صاحب کہتے تھے نا, رک جانا چاہیے, چلنے کے ساتھ رکنا بھی بہتر ہے. یہ میں نہیں کہتی, بہت سے لوگ, میں نے کہا یہ دس از ناٹ مائی سیئنگ. واصف صاحب دیکھیں, آپ کو یہ کیا بری بات ہے کہنا, کسی نے اگر کہہ دیا تو. ابھی مجھے لوگ, لیکن امریکہ نے بوم گرائے جاپان کے اوپر, اور جاپان کا بھی اس میں اتنا ہی قصور ہے جتنا بالکل قصور ہے, بالکل قصور ہے. دے آر ایکولی. اچھا آپ کو ایک چیز, لیکن جاپان کی بہتری ہو گئی. بالکل ہو گئی. جاپان کی وہ بہتری ہوئی جو کوئی انقلاب نہ کر سکا. تو پھر کیا ہوا, ابھی میں ایک آج کل ناول لکھ رہی ہوں, اس میں ناٹ دا سملر شر اور وہ سرگودا کی انارکلی. جی. اچھا وہ جو ہے اس میں وہ برائی جو اس نے نہیں کی, صحیح ہے, جو جس نے کی وہ تو جنت میں بیٹھا ہوا تھا, اور جو جس کے ساتھ ہوا وہ دوزخ میں فار ٹائمنگ اس کو رکھا. تو پھر رشتے سے سوال کرتی ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر, آئی واز دا وکٹم. جی. اس کا پھر فرشتہ جو سوال دیتا ہے وہ آپ کتاب میں پڑھیے گا انشاءاللہ. میری آپ بات سمجھیں. جی جی. چونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک رب کا قانون جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے ایمان اور ہمارے اس نیت پر بھی ہے. ہم لذت تو لے لیتے ہیں ٹھیک بیٹھ کے, بعد میں ہم پوری فلم دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں بہت ہی گندی فلم تھی. صحیح بات ہے. لیکن ہم دیکھ پوری لیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے, اور بعد میں پھر ہم جب بات ہوتی ہے چپ کر کے خاموشی سے اس کی سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تھو یہ تو بہت برے تھے. اندر سے ہم کہتے ہیں وی ور لائک ہمیں اپنے ڈبل اسٹینڈرڈ, وی ہیو ٹو میک اوور سیلف کلیئر. ہمارے پاس اتنی کریج ہونی چاہیے کہ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. بہت اچھی بات. صحیح ہے. تو جب آپ ہوں گے تبھی آپ اس مقام, دیکھیں فیئر کہاں پہ ہوتا ہے, فیئر لیس جو ہوتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں. سب سے زیادہ فیئر ہمیں کس چیز کا, موت کا. آپ سب سے بہادر بن جاتے ہیں جب آپ موت سے ڈرنا اور اپنے بچوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات. دیکھیں دو ہستیاں ہیں جن کے آگے ہم کمزور ہو جاتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں اور بچوں سے محبت کرتے ہیں. بچوں سے محبت نہیں کریں, ان کے ساتھ ایثار کریں. کیا بات. میں یہ سمجھتی ہوں جب ہم بچوں سے ایثار کریں گے نا, ایثار میرا یہ اپنا بلیو ہے, چونکہ وہ ہماری اپنی کنٹینیوٹی ہے نا, ہمارا ڈی این اے ہے, اپنی ذات ہے. وہ چیز ہے کہ وہ ہمیں کچھ بھی کہتا ہو پھر بھی کہنے میرا چانجا منڈا, میرا پیارا بیٹا, میری پیاری بیٹی, تیرا مقدر اچھا رہے. اگر تیرا میاں تمہیں کچھ کہے تو فوراً سے پہلے واپس آ جانا, سننا نا اس کی. ایک تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں, تم ہمارے لیے مر نہیں گئی. جبکہ ہمارے دور میں کہتے تھے نہیں, میرے بیٹی نے اتنی, میں کانوینٹ کی پڑھی ہوئی, مجھے کہتے ہیں, اور میں نے کہا واٹ از دس میسج ڈیڈا, کہتے ہیں اب بیٹا بس جب بھی آنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنا ہے اور بس جنازہ ہی آئے. اب میرے ڈیڈا, میں نے کہا ڈیڈا, مطلب ٹل دا لاسٹ ڈے آئی واز فائٹنگ, آپ نے یہ کہا تو کیوں کہا. کہتے ہیں میں نے تو اس لیے کہا کہ بڑے کہتے تھے. He was very young, تو he was like in 40s, تو میری شادی ہوئی تو میں 49 اتنی ایج تھی ان کی. تو وہ بھی بیچارے کیا تھے, میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ تو بیچارے ٹھیک ہی کہتے تھے. اب یہ دیکھیں نا ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو اب الٹ سے الٹ ہے, تو اب ہم کیا اس بات کو برا کہیں گے. دونوں ماحول میں اس جنریشن میں سارے وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کو یہ کہا گیا, اور وہ پھر سہ بھی رہے ہیں آگے جن کو یہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو کوئی بات کسی کی نہیں سننی, یو جسٹ کم بیک. صحیح بات, بہت اعلیٰ, زبردست. میم ہر سینئر کو یہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا, ہے نا. اور دوسرا میں یہ بھی دیکھتا ہوں جب بھی کوئی دوسرا بندہ باہر سے آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ ادھر گٹر کھلا ہوا ہے, تم لوگوں سے بدبو آ رہی ہے. اچھا جو چمڑے کے اس میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اسمیل نہیں آ رہی تھی, جس کے پاس گٹر کھلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یقیناً آپ نے بھی آگے ہم لوگوں میں اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں نظر آ رہی تو وہ تو
آپ کا ایمان ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم میں خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم میں اور امریکہ اور باقی قوموں میں کوئی فرق ہے. وہ فرق بتائیں مجھے کیا ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے پرسنلی اگر لیول تک آپ بات کریں تو میں نے اپنی ذات کی سب سے قیمتی چیز اپنا گھروندا, تیرے کہے نے جس کو پل بھر میں گرا ڈالا, گھروندا وہ تو میں نے اپنے عشقوں سے بنایا تھا. کیا بات. تو ایک عورت کا سب سے قربت کی چیز, سب سے آئیڈیل چیز اپنی زندگی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کا وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر وہ سب کو پروان کرتی ہے. تو میں نے اپنا گھر پاکستان میں ہی بنایا, اور وہ میں سوچتی ہوں, حسرت کرتی ہوں کہ یہ جو اس کی صفائیاں کرتے ہیں, رہتے ہیں, جو ہمارے سٹاف ہے وہ جو رہتا ہے, وہ کتنا لکی ہے کہ وہ اس مسجد میں اے سی والی میں نماز پڑھتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ رب نے انہیں دیا ہے, میں نے تھوڑی دیا. وہ مجھے بعض دفعہ کہتی ہیں آسیہ اور اس کا ہسبینڈ غلام عباس, میں کہتے ہیں بی بی جی آپ, میں کہا میرا کیا احسان ہے, اور میں کہوں میں تم یہ تو رب کا ہے, تم لوگوں کا نصیب تھا, تم لوگوں کو گاڑی بھی ہے تم لوگوں کے پاس, تم جاتے ہو آتے ہو بیٹھتے ہو. میرا کیا ہے, میں تو وہاں صفائیاں خود کرتی ہوں. تو میں آتی ہوں مہینہ 15 دن 2 مہینے 3 مہینے چلو 6 بھی رہ لے, لیکن مجھے یہاں پر نہ کوئی گٹر سے اختلاف ہے, نہ کسی گندگی سے اختلاف ہے. گٹر وہاں پہ بھی ہیں, اگر ان کے ڈھکنے اٹھا دیے جائیں تو گٹر وہ بھی ویسے ہی بدبو دیں گے, لیکن ڈھکنے اس لیے نہیں اٹھائے جاتے کہ نظام درست ہے. ٹھیک ہے, اور شعور جو ہے اس کا بھی ایک نظام ہے, اس کی بھی ایک سزا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں شعور رب نے تو دے دیا, آپ نے کتنا استعمال کیا, سمجھ دے دی. ایک عام سمجھ کی بات کر رہی ہوں, ایک عام طریقہ کار کی بات کرتی ہوں, وہ تو دے دیا. اب آپ نے اگر نہیں کیا تو اس کی کوئی سزا تو دے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹریفک کتنی اچھی ہو گئی ہے. جی, اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں مجھے اتنی آرکیٹیکٹ نظر آ رہا ہے. بھلے سے وہ خاتون ہماری سی ایم, مجھے آپ کو بھی میرے آئیڈیالوجی کا پتہ ہے کہ میں کون ہوں, لیکن بھلے سے, بٹ دس از فیکٹ. جو کام اچھا ہے اس کو اچھا کیجیے. ابھی ہم ملتان میں تھے تو ہمارے وہاں پہ کمشنر صاحب نے کہا کہ کوڑا کرکٹ یہاں پہ یوں ہوتا ہے, چونکہ ان کی کلاس ہوئی ہوگی تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا. لیکن یقین مانے کہ جب وہاں پہ وہ ہوا تو میں نے بعد میں میری باری آئی بات کرنے کی, میں نے کہا کوڑا کرکٹ وہ تو آپ کو کاغذ کوڑا کرکٹ نہیں ہوتے, وہ جو فضا میں کوڑا ہے, جو ذہن میں کوڑا ہے, اس کا بھی ذکر کیجیے بخوبی. آپ کو تو صرف اپنے کام سے, وہ بھی صحیح کام کر رہے تھے, صحیح بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹ سے, یہ باقی صحیح بات ہے کہ ڈسٹ بن میں پھینکیں, جو اگر دیا گیا وہ اچھی بات ہے, نظام کے لیے وہ صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں, دیکھیں یہ چیزیں دل کی صفائی بھی بڑی ضروری ہے, ذہن کی. یہ آپ کو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ تو خون ہی چلے گا نا, ذہن کی صفائی کے ساتھ معاشرہ چلے گا. صحیح بات, اللہ کا گھر صاف کرو. ہاں صحیح بات, آپ میری بات سمجھے. لیکن جب ہماری مسجدیں بھی صاف ہوں گی, جہاں پر آپ کا سونے کو دل چاہے گا, اس کے باتھ روم بھی اتنے نیٹ ہوں گے کہ یو گو ٹو دا ماسک اور آپ کہیں گے میکڈونلڈ سے زیادہ صاف. صحیح بات, وہ فرینچائز جو یہودیوں کی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ریلیجن کو الگ کیجئے. آپ نظام کو اس سے الگ نہیں کر سکتے, لیکن معاشرتی نظام کو آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اس لیے ہمیں ایک قومیت کے طور پر نہیں, بلکہ اب گلوبل سٹیزن بنتے ہوئے اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا ہے. کہ وہاں چونکہ یہ ہو رہا تھا, آپ نے عمارتیں کتنی بڑی, میں کراچی گئی, آرٹس کونسل میں بلایا تھا, میں سیدھی فلائٹ ہی وہیں کی تھی, لیکن یقین مانیں کہ میں نے دیکھا کراچی میں اتنی پریشان ہو گئی. رات کو دیکھا, آئی لو کراچی, مجھے بڑا پسند تھا, چونکہ ایک واحد ہمارا سمندر تھا جو میں پاکستان میں رہتی تھی وہاں, تو میں 2-3 دفعہ پہلے گئی تھی. اتنا زیادہ تو کبھی ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے تھے کہ اتنی مہنگی ٹرین کا ٹکٹ لیتے. اب ہمیں نہیں لگتا, اب ہمیں وقت ہی سب سے قیمتی لگتا ہے. دیکھیں نا, اب ہم کہتے ہیں کچھ لے لیں, میں بھائی یہ ٹائم دے دو, یہ ٹائم از مور پریشیس, اور دیتی بھی میں اسی ہوں جہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے. بہت شکریہ, ادروائز آئی ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ عمارتیں تو کھڑی کر دی, لیکن اتنا کچرا, اتنا انڈسپلن مجھے وہ شہر کراچی لگا. میں کھڑکی سے باہر جب دیکھتی اپنے ہوٹل کی, تو میں نے کہا یہ کیا انہوں نے کر دیا کراچی کو.
عمارتیں کھڑی کر لیں شیشے کی بنی ہوئی, جگہ جگہ پہ, ایک جگہ عمارت ہے, ساتھ چھوٹا سا گھر ہے. پھر پتہ ہے میرا کیا دل چاہ رہا تھا کہ اس چھوٹا سا جو گھر ہے نا اس کے اوپر میں بھی قبضہ کر لوں اور میں بھی ادھر عمارت. یعنی آپ ایک انسینٹیو ہے معاشرے کا کہ ایک ایسا بندہ جس کو ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اسے, یہ میری جو ایج ہے یا ہم چلو ایج کو نہ کہیں, اب ہم جس مقام پہ ہیں ہر لحاظ سے, تو ہمارا مقام یہ ہے کہ واپس کرنے کا مقام ہے. پہلے ہم اکٹھا کرتے ہیں, بعد میں ہم وہی چیزیں لوٹاتے ہیں. تو لوٹانا بہت ضروری ہے. تو اس دور میں بھی میری اگر سوچ میں ایسا خلل آ سکتا ہے تو ایک عام شخص جس کی ابھی ریسیونگ اینڈ پہ ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے پھر. تو میرے خیال میں یہ نظام کو درست کرنے سے پہلے ذہن کو درست کرنا بھی ساتھ ساتھ اتنا ہی اہم ہے. انسانی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, بٹ وہ بھی کون کرے گا میم؟ وہ لیڈر کرے گا؟ نہیں, لیڈر کی دیکھیں, لیڈر پہلے تو ڈیفینیشن آف لیڈر بتائیں. ہم تو ہر سیاسی بندے کو لیڈر کہتے ہیں. نہیں, میرے لیڈر کی ڈیفینیشن ہے ٹیچر. Leader is essentially has to be a teacher. Nabi Pak was not only a leader but he was a teacher. Yes. وہ نہ بتاتے تو میں پتہ نہیں لگنا تھا کیسے. دیکھیں یہ جو بڑی اچھی آپ نے بات کی, ہم سیاست, اچھا ابھی میں گزری تو پتہ چلا کہ سینٹرل جیل میں وہ چل رہی ہے, ہمارے رستے میں آیا کہ وہ شاہ محمود قریشی, ان کی وہ سماعت چل رہی تھی. اچھا ابھی تو میں یقین مانے, میری آنکھوں میں 2 منٹ کو آنسو آ گئے. ان کے لیے نہیں آئے, ان کے لیے نہیں آئے, اس انسان کے لیے آئے کہ کتنا بے بس ہے انسان. یعنی آپ اپنا رستہ اختیار کرتے ہیں, اس میں اپنے لیے ایسی چیزیں پیدا کر لیتے ہیں کہ جہاں پر آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک. پھر آپ کو وہ سہنے بھی پڑ جاتے ہیں جب آپ اس مقام پہ نہیں ہوتے. ظاہر ہے دوسرا پہ ریوولٹ کرتا ہے, کیا یہ لوگ ہمارے لیڈر ہیں؟ کیا ان سے منسلک لوگ ہمارے لیڈر ہیں؟ کبھی نہیں. وہ کرکٹ کے لیڈر تو ہو سکتے ہیں, دیکھیں بالکل, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ وہ ہیرو تھے کرکٹ کے. بالکل ہم ان کو, ہر شخص کو ہم کہتے ہیں تم حکمران بن جاؤ. بھئی حکمران کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, اس کی فہم ادراک بھی ہو. ہم تو اس حد ادراک سے اوپر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. مائی فیوریٹ از عمران خان ایز اے کرکٹر. میرا ہیرو مر گیا جب اس نے سیاست میں قدم رکھا. میں اس کی تصویر 3 لوگوں کی تصویریں لگاتی تھی اپنے کمرے میں, اور اب روز اپنے امی سے بھی ڈانٹ کھاتی تھی. اتنا کوئی چھوٹا موٹا کرش, ایک مائیکل جیکسن کا, ایک عمران خان کا, اور تیسری ایک خاتون کا. وہ نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے. وہ چونکہ وہ ہماری سسٹر تھیں جو کہ انڈیا میں بھارت میں ہوتی تھیں, اور جس کا انہوں نے وہ بھی بنایا, سینٹ کا رتبہ انہوں نے امریکہ نے دیا اسے. آپ سمجھ گئے. ان کی تصویر میرے والیٹ میں ہوتی تھی. جی, لیکن میرے کمرے میں ہوتی تھی, چونکہ میں اب میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں, کچھ چیزیں آپ کو, آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جس دن بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی میں ان کو فالو کر رہی تھی. آئی واز ان US. میں نے اس دن ان کو فالو کرتے کرتے ایک دم یہ ہو گیا, یعنی جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں لائیو میں, اور وہ ہو گیا. اتنا ہی میں روئی جتنا بے نظیر کے مرنے پہ, جتنا میں مائیکل جیکسن کے مرنے پہ روئی. صحیح. اور اتنا ہی مجھے دکھ ہوا جس دن عمران خان نے سیاست میں قدم رکھ لیا. اب میری بات سمجھ, میں سمجھ گیا آپ کی بات. اتنا اچھا کام کر رہے تھے جب انہوں نے شوکت خانم بنایا, بہت اچھے کام کیے. میں آپ کو دیکھیں, میں اپنے دل کی بات کرتی ہوں. مجھے اگر وہ کل کو سزا بھی دے دیں گے تو اس چیز سے کوئی نہیں, لیکن ہی از مائی ہیرو. اور وہ اسی طرح لائک مجھے سیاست سے بالکل نہ آتی ہے, نہ میں سیکھتی ہوں حالانکہ, لیکن امریکن پالیٹکس میں میں تھوڑا بہت اس لیے کرتی ہوں کہ وہاں پر پالیٹکس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. صحیح. یہاں پر پالیٹکس کا مطلب پاور ہے. میں بھی پالیٹکس اپنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس نہیں کرتا. نہیں, وہاں پہ میں بھی نہیں کرتی. وہاں یہ ہم ہیروز کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ پالیٹکس کا مطلب ہے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر آپ کی نمائندگی, آپ کے حق کا استعمال. کیا بات. وہاں پر دیکھیں یہاں فرق ہے. ابھی آپ کا سوال یہی تھا نا, فرق کیا دونوں معاشروں میں.
تو میں یہ سمجھتی ہوں وہاں پر اب میں جس مقام پر انہوں نے کہا آپ پہلے ایجوکیشن ایڈوائزر تھیں, اب میں ایکٹیو, چونکہ کاموں سے بھی فارغ ہوئے, تو مسلمانوں کے لیے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے صحیح ہے, آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے ڈائسپورا کو, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آف کورس پالیٹکس میں آئیں گے تو ہمیں کوئی کانگریس وومن, کانگریس مین, کوئی سینٹ. میرا سوال نا چینج ہو چکا ہے, میں نے کیا تو آپ نے بتا دیا, میرا اب سوال تھا کیسے. ٹھیک ہے, ٹیچر اب دیکھیں نا 1865 تک تو سول وار ہو رہی تھی وہاں پہ, بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل. پیرس کی گلیوں میں اتنا کیچڑ تھا, لوگ ایک بریڈ کے لیے چھرا مار دیتے تھے, وہ اس دور سے گزرے ہیں. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, دے ہیڈ دا مین ہو بلٹ امیریکا, 5 لوگ جو تھے انہوں نے کیا, ٹھیک ہے, مگر کیسے چینج ہوا ہے وہ, اور یہاں پہ پھر ہم کیا چینج کریں؟ دیکھیں امریکہ کی سائیکی جو ہے نا, اس کی سائیکی کو سمجھیں. امریکہ از ناٹ کہ ان 5 لوگوں کا ملک ہے یا ان 5 نسلوں کا ملک ہے. امریکہ از امیگرینٹ سوسائٹی. دس از دی متنجن نہیں ہے, دس از دا ریئل امیج. جس کو یہ دیکھیے, دیکھیں میں اپنی آئیڈیالوجی بتا رہی ہوں جو وہاں رہتے ہوئے مجھے جو فیل ہوتا ہے. مے بی آئی ایم رانگ, یو آر رائٹ, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن دیکھیں وہاں پر سامنے چرچ ہے, ادھر گرودوارا ہے, ادھر ہندوؤں کا وہ ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے, مندر ہے, ہماری مسجد ہے, اور وہ ساروں کے لیے. پھر انہوں نے جب ہمارے رمضان آتے ہیں تو پولیس کے 2 کھڑے بھی کیے ہوتے ہیں, ادھر بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں. پلورلسٹ سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرنا, ٹالرنس کی میں بات ہی نہیں, ٹالرنس کا تو لفظ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اچھا, میں سمجھتی ہوں نہیں, ٹالرنس کیا چیز ہے؟ اچھا, ٹالرنس نہیں ہے, ایکسیپٹنس ہوگی تو پھر ٹالرنس کیا ہے؟ ہاں تو ایکسیپٹ کریں نا, ایکسیپٹ ہوگی, پھر ٹالرنس والی بات تو یہ کہ میں منہ بنا کے بیٹھی ہوں, میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں, دل میں میں زندگی کو ٹالریٹ کر رہی ہوں. ایکسیپٹ اٹ, خوش دلی کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ جذبوں کو, ماحول کو ایکسیپٹ کیجیے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا, دے ویلکم یو وین یو انٹر ان US, دے سے ویلکم ٹو US. ماشاء اللہ. آپ میری بات سمجھیں. بالکل. میں یہ نہیں کہ میں میرے بلکہ پچھلے سال جب میری برتھ ڈے اتفاق سے ایسی ہوتی ہے 3 جولائی کو, ماشاء اللہ, امریکہ کی ہوتی ہے 4 جولائی کو, کینسیرین, ان کی ہوتی ہے 4 جولائی کو. وہ پہلا دفعہ تھا, ظاہر گھر میں بچے میرے امریکہ کے بھی باسی ہیں, ہم بھی ہیں, تو میں نے نا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے امریکن فلیگ کو ٹیبل پہ رکھ کے تو اوپر میں نے کیک کاٹا. فوٹو تو نہیں لگا دی کہیں؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, میں سب کو میری آئیڈیالوجی پتہ ہے. اچھا, میں نے, بچے کہتے ہیں موم ٹوڈے یو آر امیریکن. میں نے کہا یس, بیکاز آئی ایم لوئل ٹو دا نیشن, ماشاء اللہ, آف ہیومینٹی. آئی ایم لوئل ٹو دا نیشن. ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں نا. پھر میں نے اپنے بچوں کو جواب دیا. اب میں نے اپنے بچوں کو یہاں بلایا. بچے سے مراد میں اپنے بچے نہیں کہہ رہی, یو نو لائک کمیونٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جس زمین میں رہ رہے ہیں نا, ہمیں اس زمین سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے, چونکہ وہ رب کی زمین ہے. صحیح, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زمین نہیں ہے, اور رب کی زمین ہے. اب مشیگن میں جائیں, یوں لگتا ہے جیسے ہم سعودی عرب میں پھر رہے ہیں. یقین مانے ادھر ماحول وہ ہے, ایسے لگتا ہے میں عمرہ نہ کرنے چل جاؤں, مشیگن چل جاؤں. میں نے گوریاں بھی کہتی ہیں ہم بھی حجاب کے پورے ابائے پہن لیں, وہاں پر گوریاں ابائے پہننے کو تیار پھرتی ہیں. اچھا چلیں, یہاں سے میرے ذہن میں کوشچن اب یہ آ رہا ہے, آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہوگی پاکستان کی, کیا واقعی یہ پلورلسٹ سوسائٹی ہی ہمیں بنانا چاہتے تھے اور اسلام کا آئیڈیا بعد میں ہمارے اوپر تھوپا گیا؟ دیکھیں, ہم جہاں سے ہمارا قیام پاکستان ہوا, آپ اس کو دیکھیے, وہ کہاں سے آئے تھے. ہمارے اندر ایکسیپٹنس تھی, ہمارے جو بڑے تھے وہ سب برداشت تھی ان میں. ٹالرنس کی والی برداشت نہیں, ایکسیپٹنس والی برداشت تھی. ان کے اندر ایکسیپٹنس تھی. ان کے اندر ہندو کی پلیٹ میں کھانا کھانا جرم نہیں تھا. اس کو وہ شودرس کی طرح وہ نہیں کرتے تھے, بلکہ ہندوز آپس میں کرتے تھے. مسلمانوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی. وہ رام اور حسن ایسے نام بھی میں نے دیکھے, ابھی امریکہ میں بھی دیکھے, چونکہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. اچھا, رام دین آپ نے عام نام سنا ہوگا, وہ مفتی صاحب کی تو کتاب ہے رام دین. میں وہی بات اس کے, اور لیکن ابھی لوگ نام بھی رکھ رہے ہیں, ابھی بھی رکھتے ہیں. اچھا, ابھی میرے ساتھ, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ تھی, وہ لوگ جب یہاں قیام پاکستان کے بعد ادھر آئے, پاکستان میں انہوں نے آباد کیا, تو ان کے اندر تو وہ چیز تھی. اب یہاں پر انہیں جو نظام ملا, میرا نہیں خیال کہ اس کا
اس طرح قائد اعظم کے دماغ میں تو شاید یہ نہیں تھا. ان کے ساتھ تھی کہ یہ میں جتنا میں سمجھی ہوں, چونکہ میں ہسٹری کی اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, آئی ایم اسٹل لرننگ. اس کا کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے, دو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں. آئی ایم آلسو لرننگ, کوئی پاسنگ ججمنٹ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر جو بھی ہوا, ہمیں دیکھیں, میں خود کانوینٹ اسکول سے پڑھی ہوں. سنڈے کو ہم جاتے تھے سروس میں, سنڈے سروس میں, ٹھیک ہے, سرگودا میں. کیا میں کرسچن ہو گئی ہوں؟ نہیں. میں نے خود چوز کیا حافظ قرآن کو اپنے لیے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ میں نے کبھی سر پہ دوپٹہ اس طرح نہیں لیا کہ میں پریٹینڈ کروں. شاید گھر میں لیتی ہوں, لیکن مطلب میں پتہ نہیں کس طرح ہوں, لیکن باہر میں اپنا وہ رکھا کہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک میں ہیومن ہوں. آئی ایم اے ہیومن, اور میں کسی چیز کو پریٹینڈ نہیں کری. میرے اخلاق سے کوئی سمجھے کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے. میرے خیال میں یہی زیادہ ضروری تھا. اور یہاں پر ہم پلورلسٹ سوسائٹی تو بننے میں کتنے لوگوں کو کتنی مشکلات پیش ہوئیں, بنانے میں, کرنے میں. لیکن اب جو ڈائنامک چینج اگلے 2-3 برس میں دنیا کا ہوگا نا, زمین کا خاص طور پر, اس میں میرے خیال میں ایک ہی طرح کی سوسائٹی ہوگی, اور وہ سوسائٹی ہوگی سچ کی, انشاءاللہ. دیٹس وائی بیٹا کے ساتھ ہے, چونکہ دیکھیں جھوٹ کی وہ گنجائش کم ہو جائے گی. وی آر انڈر سرویلنس, صحیح ہے, 24 hours. وہ جو رب کی سرویلنس تھی نا, کہ میں تمہیں شارک سے قریب تمہارے پاس ہوں, ہم اس کے قریب ہو گئے. وہ جو کہتے تھے نا کہ موت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, سب کی موت, اجتماعی موت, وہ تو شاید ہم موت کے قریب ہیں. اچھا, موت کو بھی ہم ایک لائک سبجیکٹو وے میں دیکھتے ہیں نا, کہ میری موت, مطلب موت کے تو مختلف فارمز ہیں نا. ایکچولی زندگی کے اندر رہتے ہوئے موت کا آنا, اب معاشروں کی موت ہو جاتی ہے, کیا اس کے ساتھ لوگ نہیں مرتے؟ اس کے ساتھ وہ نظریات مر جاتے ہیں, اس کے ساتھ پورا رہن سہن نہیں, بلکہ وہ آپ نے دیکھا چیزیں کیسے غائب ہو جاتی ہیں, جیسے انسان غائب ہو جاتے ہیں. آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ کہاں گئی وہ چیز میری, کیا چیز کو پاؤں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں. اس لیے چونکہ ہم بدل جاتے ہیں, ہماری بے وفائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ بے وفائیوں کے زمانے اس لیے آتے ہیں چونکہ تبدیلی نے رونما ہونا ہے. جب تبدیلی آتی ہے نا, ہماری ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے. تو اب اس وقت ہم ایک ٹرانزٹ میں ہیں. ہم پین بھی استعمال کر رہے ہیں, ہم فون بھی استعمال کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں. اس ٹرانزٹ سے ہم ایک تہذیب بننے والے ہیں. صحیح ہے, ویری گڈ, بہت کمپریہنسو آنسر. آپ نے نصاب میں بھی بہت کام کیا, کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر, وہاں بھی یہاں بھی آپ نے, ٹھیک ہے. میں نے ایک کوشچن, عدیل ہاشمی صاحب آئے تھے میری پوڈ کاسٹ میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی سیلیبریٹ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا, اور اگلے 3 سال یا 2 سال رمضان میں آئے گا ویلنٹائن ڈے. میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا بھائی ایک طرف تو ہمیں میٹرک میں شاعری آپ پڑھاتے ہو, تم آتی ہو تو تڑپاتی ہو, جاتی ہو تو ترساتی ہو, ٹھیک ہے. میں کہا عشق حقیقی بھی ہو سکتا. میں کہا پنکھڑی گلاب کی سی ہے, عشق حقیقی نہیں ہو سکتا. وہ جو ہمیں تمہیں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, یہ عشق حقیقی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. آن ون سائڈ یو آر ٹیچنگ پیپل یہی عشق مشوقی, ٹھیک ہے. ابھی میں شاعری میں ہومو سیکسولیٹی کا ٹاپک لے آؤں تو میر تقی میر سب کو, ابھی تو وہ تو جو چیز میں چھیڑ ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا. ایک طرف ہم یہ پڑھاتے ہیں, دوسری طرف ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ حرکتیں نہ کریں. واٹ ٹائپ آف ڈبل اسٹینڈرڈز دیز آر؟ یا تو یہ شاعری غلط ہے یا کلچر غلط ہے, بتائیں اس پیراڈاکس کا حل کیا ہے؟ اچھا, پہلی تو بات ہے کہ ویلنٹائن مجھے ضرور منانا پڑتا ہے. وہ تو ہسبینڈ کے ساتھ, نہیں ہسبینڈ کے ساتھ نہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ. میرا بیٹا از ویلنٹائن بوائے, ٹھیک ہے, عمر از ویلنٹائن بوائے, تو اس کی میں ہر سال مناتی ہوں, ٹھیک ہے. گزشتہ 24 برس سے میں اس کو سیلیبریٹ کرتی ہوں. صحیح ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, ویلنٹائن کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ویلنٹائن کو دیکھیں, ویلنٹائن مینس لو, تو محبت تو مین جز ہے, وہ تو ہے لائف کا, انسان کا نہیں. پلانٹس بھی ویلنٹائن مناتے ہیں, فلورا اور فونا بھی ویلنٹائن اسی طرح مناتے ہیں. یہ سیلیبریٹ کرنا ہے, تو کیا ہم ڈیلی ویلنٹائن نہیں کر سکتے؟ نہیں, اس پہ اعتراض نہیں ہے, نہیں, لیکن اس کی سیلیبریشن میں سمجھ نہیں ہوں. آپ کا اعتراض اس پہ ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا, ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ بات دیکھیں,
وہ جو دور تھا نا وہ ویلنٹائن ڈے تو جب اناؤنس نہیں ہوا تھا لیکن جذبات تو تھے, وہ جذبات آج بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے گزشتہ باتیں کی اگر انہی کو آپ ریویو کر لیں, اسی کے پیراڈاکس میں آپ سوچیں تو ویلنٹائن کا ہونا اور اس کا سیلیبریٹ, میں تو کہتی ہوں اپنی جوانی کو بھی منائیں, سیلیبریٹ بڑھاپے کو بھی منائیں, ایوری ڈے کو ویلنٹائن ڈے سمجھ کے سیلیبریٹ کریں. صحیح ہے, چونکہ اپنے آپ سے محبت کریں. سیلف لو از دا بیسٹ لو. اور جب ہم ویلنٹائن مناتے ہیں نا تو میرے خیال میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ محبت کی کتنی اہمیت ہے. بالکل ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی کہتے تھے نا شاعر بھی, اور جو آج بھی مناتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں, مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں, مجھے کچھ نہیں ہے. بچوں کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ بچوں کو پڑھانا تو وہ تو درس و تدریس کی دیکھیں, وہ تو پورا ہمارا چینج ہونے والا ہے سب کچھ. وہ اسپیشل مجھے 2-3 انہوں نے کہانیاں کہیں, جی آپ لکھیں ابھی ریسنٹلی کووڈ کے دنوں میں, کہ ایسی اخلاقی کہانیاں ہمارے 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں آئیں. آپ مختلف رائٹرز کو دیں, مجھے بھی دیں, کہ جس میں ان میں ایمانداری اور گھر میں ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے انہوں نے میری کہانی کو پسند تو کیا, لیکن انہوں نے کہا یہ تو آپ ماحول کو بگاڑ رہی ہیں. میں نے کہا یہ بگاڑ نہیں ہے. اب دیکھیں, اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے بھی دے وانٹ دیئر اون انڈیپینڈنس, بالکل, دے وانٹ دیئر اون اسپیس. یس, وہ اچھے دن جو میاں بیوی کے ہیں وہ تو اسی میں خوش ہو جائیں گے کہ اماں ناراض ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کی اماں مطلب جو دلہن ہے اس کی ماں کی اتنی انٹرفیئرنس دکھا رہے ہیں, یا ان کے ماں باپ کی اتنی, تو وہ اس سے, اب ٹیلی فون کا زمانہ ہے نا, تو آج کے زمانے میں آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے نا. مطلب ابھی ایک کانفرنس ہوئی, اس میں وہ شخص ماحول کے اوپر کانفرنس ہے, تو ماحول کیا ہوتا ہے, موجودہ ماحول اور ماحولیات, کہ آج کے ماحول کو ہم نے کیسے درست کرنا ہے. وہ جناب علی وہ بندہ صدارتی تو نہیں تھا, ایکویلنٹ ٹو صدارتی والے خطاب میں نام نہیں اس رائٹر کا لیتی, وہ ہمیں اس زمانے کے صحابہ کرام سے بھی پہلے کے زمانے کی رائٹنگز کو لے کے آ گیا, اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت کو دیکھیں جب کہ یہ ہوتا تھا, یہ تھا. اچھا, اب جب اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں, وہ ایک کک نہیں سنتے ایسی بات, آپ پوری ایک اس کو ایگزامپل کے طور پہ تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن جب اس کا پورا تھیسس ہی آپ بیان کرنے لگ جائیں گے اور اپنے ماحول کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں, تو دیٹ ول بی ناٹ ایکسیپٹڈ. آپ یہ کہیں کہ یہ تب سے چلا آیا ہے, اس کا ذکر وہاں پہ بھی ہوا ہے, لیکن وہی چیز اپلائی ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیں کنٹینیوٹی ہے لائف, نظریات کنٹینیوٹی ہے, یہ ایک ویو ہے جو چل رہی ہے. کبھی ہمارا کریب سائیکل چلتا ہے لائف کے, آپ نے سائیکل دیکھے نا کیسے چلتے ہیں, پہلے مرتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں, پھر مرتے ہیں پھر زندہ ہوتے ہیں, کیا یہ چکی چل رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو یوں ہی چلتے رہنا ہے. تو ہمیں تو میرے خیال میں یہیں سے ساری بڑا بچ کے نکل گئی ہیں. ویسے میں کوئی نہیں, چلو خیر ہے, میں زیادہ اس پہ نہیں. دیٹ وڈ بی لاسٹ سیگمنٹ آف آور ڈسکشن. میں نے ابھی کچھ شعر میں نے نکالے ہیں, میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں بڑے زبردست قسم کے. اچھا, ٹھیک ہے. کسی نے جینس کری ممنوع, پہنو اچھی لگتی ہے. یہ شعر ہے علی زریون صاحب کا. ٹھیک ہے. اچھا, سادہ ہوں اور برانڈ پسند نہیں مجھے, تم مجھ پر اپنے پیسے ضائع مت کرنا. یہ بھی علی زریون صاحب کا شعر ہے. اچھا, میں اب آپ کو تجھے بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے, تیری تصویر سے جو کام لیا جاتا ہے. تہذیب حافظ صاحب کا شعر ہے. اتنے مایہ ناز قسم کے شاعر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایون میں ظفر اقبال صاحب کی بھی جو نظم بڑی مشہور ہوئی ہے پچھلے دنوں, کیا کہنے سرحد پار حسینہ او کترینا, ایک تحفہ ہے تیرے پڑوس پہ جینا او کترینا. کیٹرینا کیف پہ انہوں نے بڑی لمبی غزل ہے. ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, اور یہ کیا یہ شاعری ٹھیک ہے؟ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وہی بات کہ ہمیں ان صوفیاء کی بات سمجھ نہیں آتی, تو یہ آپ کے لیول کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے لیول کی چیز نہیں ہے. نہیں لیول, ابھی دیکھیں شاعری کی, ابھی آپ نے دونوں چیزیں, دونوں ایگزامپلس دیں, بلکہ آپ نے ایگزامپلس دی, تینوں شاعری کی دی ہیں. ظفر اقبال صاحب تو ہمیشہ تجربات کرتے آئے ہیں, ہم وہیں سے اسٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے شاعری میں ہمیشہ تجربات کیے, اور ان کو ہمیشہ ہی
بہت مشکلات کا سامنا رہا. آلدو ان کی کچھ تجربے جو تھے وہ ان کے لیے مفید بھی ثابت ہوئے، چونکہ انہوں نے اپنی انفرادیت قائم کی اس کے ضمن میں، اور پڑھے لکھے اچھے ذہن کے ساتھ اس کو انہوں نے قبول بھی کیا اس مخالفت کو. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہو گئی بات. وہ ان کی کترینہ پتہ نہیں اب اس عمر میں لکھنا واقعی لکھی تو انہوں نہیں ہے، مجھے نہیں اس کا مجھے میں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، کیونکہ میں ان کے سنی ہے آپ نے پہلے؟ نہیں میں نے آج تبھی تو میں آپ کو بھیج دوں گا پوری بھیجیے، میں اس کے اوپر بلکہ ان سے بات بھی کر لوں گی. ظفر صاحب سے تو میری بات ہوتی رہتی ہے، اور بڑے میرے مطلب ان کے بیٹے سے میں نے کیا انٹرویو بھی کیا، میرے بھی اچھے بیٹے اور باپ کو ایک نا صف میں کھڑے کریں، وہ ڈفرینٹ جانرا کے لوگ ہیں اینڈ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ایک نہیں. بایولوجیکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو آر شیئرنگ دا سیم لائف. ہاں یہ تو بات ہے، ہمیشہ باپ اور بیٹا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا، صحیح ہے، زیادہ چانسز ہیں. اچھا دوسری، اب آپ نے دونوں وہ ہمارے نوجوانوں کی بات کی، تو میں زریون کو تقریباً گزشتہ 20 برس پہلے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی میری اس سے فیصل آباد میں. تب یہ بچہ صحیح تھا اور یہ بس مشاعرہ سنا اس نے میرا اور اس طرح اور بھی لوگوں کا، اور اس نے پڑھا بھی شاید اس میں غالباً، مجھے یاد ہے. تب وہ ایسا نہیں تھا، وہ شاعری اس کی مجھے جب لگتا ہے تب اس طرح کی نہیں تھی. اب جو ہے وہ میں حیران ہی ہو گئی ہوں گزشتہ 4-5 برسوں سے، وہ ایک اور لائف فارم میں یہ مشاعرے کو لے کے چل رہے ہیں، یہ پوری پود یہ جو 2-4-5 لوگوں کی. تو شاید وہ سننا نہیں، وہ سنانا یہ چاہتے ہیں. لوگ سننا بھی چاہتے ہوں گے، مجھے یہی سوال ملتا ہے. لیکن یہ میں اس کو شاعری نہیں کہتی، بلکہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ شاعری میں مطلب اس کے اوزان کو درست کر کے آپ انٹرٹینمنٹ کے کرتے ہیں، تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہے. اس کی دیکھیں شاعری کی 2 طرح کی میرے نزدیک آتی ہے. بینا کو کوئی جو مرضی کہے یہ، لیکن یا سمندر کی تہ میں رکھ آتے یا بھنور سے بچا لیا ہوتا. ابھی دیکھیں نا، آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں منزل پہ پہنچنے کی اگر جستجو رہی، پہنچیں گے کیسے دیکھنا رستہ نکال کے. ٹھیک ہے، ایسا انسان کہ جس کا کوئی غمخوار نہ ہو، ایسا انسان کہ جس کا کوئی غمخوار نہ ہو، ایسے انسان کو حالات نگل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں میرا ایک اپنا اسلوب ہے، میں ایسی شاعری کر ہی نہیں سکتی. تو کیا آپ اس کو وہ اس کے شاید آپ اس پہ تو اترتے ہیں، اس کے قواعد پہ، اس کے قوانین پہ، لیکن شاعری کا سب سے بڑا میرے نزدیک جو اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے شاعری کی، اور جو لازم و ملزوم ہے اس کا خیال. ٹھیک ہے، اس کی باقی چیزوں کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ بھی اہم ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ کے اندر شاعری میں خیال نہیں ہے تو وہ شاعری نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. تو یہ بچوں کو، جیسے پہلے نازیہ حسن اتنی خوبصورت ہمارے عہد کی اور ہمیشہ آنے والے دور کی بھی ایک ہماری فنکار تھیں، تو یہ بھی اسی طرح کے فنکار شاعری ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، شاعری تو خیال کے لیے، رہنمائی کے لیے ہونی چاہیے. شاعری تو آپ کو وہ بتاتی ہے کہ آپ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. غالب کہتے تھے وہ ستارہ جو آسمان پر ٹوٹ گیا آپ کو چمکتا نظر آ رہا ہے. ارے بے وقوف، وہ تو ٹوٹ گیا جو بلیک ہول بن گیا بعد میں. ٹھیک ہے، شاعری وہ ہے. غالب سائنٹسٹ تھے، شاعر سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے. شاعر آپ کو پتہ ہے کہ اپالو کے لیے فکشن ادیب جو ہوتا ہے یا رائٹر جو ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے نا، اس کا خیال کی بلندی آپ کے پورے ماحول کو درستی کرتی ہے. تو شاعر تو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ دانش کی وہ اس نہج تک پہنچتا ہے جہاں تک ایک عام شخص، اور پھر اس کی تقلید کرتے ہیں لوگ. تو میرے خیال میں یہ انٹرٹینمنٹ میں بھی ہے، اور اچھی شاعری بھی شاید یہ کبھی کر لیں یا کرتے ہوں گے، شاید سناتے نہیں ہیں چونکہ مشاعرہ لوٹنا ہوتا ہے، چونکہ آج کل کا دور پاپولیرٹی کا دور ہے، اور میڈیا کی، سوشل میڈیا میں پاپولر ہونا بھی ضروری کسی حد تک تو ہے، یقیناً ہے، میں مانتی ہوں. لیکن
آپ جو اپنی مارکیٹ میں اپنی چیز لائیں گے آپ کی پہچان وہی بنے گی. صحیح تو جو آپ کی پہچان اپنی دکان ہے آپ اس میں جو مرضی بیچیں تو وہ یہ بیچ رہے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے جیسے فرحت عباس شاہ کو ایکسیپٹنس نہیں تھی ملتی, احمد فراز کو نہیں تھی ملتی, بعد میں شاید یہ بھی لیجنڈ نہ بن جائے. مجھے اس چیز کا ڈر بڑا ہوا لگتا ہے بس. نہیں آپ اس چیز سے نہ ڈریے. نہیں پاکٹ دیکھیں میری بات سنیں, یہ نہیں وہ لیجنڈ وقت نہیں بناتا. اچھا لیجنڈ آپ کا کام آپ کو بناتا ہے. صحیح بات ہے. یہ میری ایک بات یاد رکھیے, لیجنڈ خلیل جبران کو آج تک پڑھا اور لکھا جا رہا ہے. صحیح. لوگ خلیل جبران کو مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوئے. ہاں بہت سے لوگ میری بات سمجھ ایسے ہی. واہ جی واہ, میں کیا حضرت نہ کہہ دینا خلیل جبران کو. ہاں صحیح. اب میری بات سمجھ, اب وہ اس کو میں بہت سی چیزوں کے اوپر دیکھیں اعتراض مترس ہمارا ہونا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ اچھا وہ اگر بن جائیں گے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے میں آئیں گے. میں اس میں وہ شاعر ہوں گے اپنی طرز کے, لیکن احمد فراز کے لیے یا جان ایلین نے اپنے لیے اپنی زندگی میں بھی ان کا ایک مقام تھا, ایک ہستی تھی. بالکل. تو وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا پھر بھی تھی. صحیح ہے. تو میرے خیال میں کتاب جو شاعری کی کتاب ہے نا وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. بہترین, بہت اعلیٰ. میم کوئی فائنل میسج ہو جائے ہماری جین بیٹا کے لیے؟ جین بیٹا کے لیے میرے پاس تو ایک ہی میسج ہے کہ زندگی میں وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن دوسروں کو بھی وہی کرنے دیں جو ان کا دل چاہتا ہے. تو میرے خیال میں معاشرے کی درستی اور اپنی درستی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذہن کو بھی صاف ستھرا کر لیں گے تو وہی ہوگا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. آپ نے جو کہا نا کہ وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے, مطلب بندے کو اپنے اندر سے ڈر ختم کر دینا چاہیے. ہم مرد لوگ جو ہیں نا میم, ہم زندگی کے پہلے 20 سال ماں باپ سے ڈرتے ہیں, دوسرے 20 سال بیوی سے ڈرتے ہیں, اور آخری 20 سال اولاد سے ڈرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو پھر پوری مری ڈرتے ہیں. اور مس بینا گووندی ایسی جنہوں نے زندگی کے پہلے 20 سال لگتا ہے ماں باپ کو ڈرایا, دوسرے 20 سال ہسبینڈ کو ڈرایا, اور ابھی آپ نے کہا بچوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. ہاں لیکن نہیں, میری امی کی ابھی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہوئی تو میں ابھی بھی ان سے ڈرتی ہوں. کہتی اسی ڈر کی وجہ سے تو میری خدمت کر رہی ہو, امریکہ سے آ کے میرے سنانے کھڑی بھی ہو, کیونکہ وہ کہتی ہے اسپتال نہیں لکھ جانا. میں نے کہا ماں اب تو کہتی میرے 3 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی 2 کے ڈاکٹر ہیں, نو ڈونٹ ٹیک می ٹو دا ہاسپٹل. صحیح ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ کہتی ہیں اسی لیے تمہیں سب سے زیادہ ڈانٹ کے رکھا تھا تاکہ کل کو میری تربیت کتنی کام آ رہی ہے. میں نے کہا ماں جی پلیز. کہتے نہیں ڈاکٹر یہاں آئیں گے, مجھے وہ لگا دیں گے, میں نے وہ نہیں لگانا. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح رواج ہیں. بہرحال بہت مجھے مزہ آیا, آئی انجوائڈ. بہت شکریہ. اور اب وعدہ کر کے جائیں دوبارہ یو ایس سے آئیں گی تو پھر آپ نے ضرور ملنا ہے. نہیں میں نہیں, آپ بھی تو مجھے ملنے آ سکتے ہیں گروندا میں, اللہ کرے. آپ کبھی آئیں, ادھر آئیں. ہمارا اچھا ہم نے اس پہ تو بات ہی نہیں کی کہ میں نے گروندا اور سرونگ دا ہیومینٹی ہم نے کلچر سینٹر بھی بنایا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں جلدی ہے. نہیں مجھے جلدی نہیں ہے, نہیں جلدی, ہم نے لنچ پہ جانا ہے. لیکن وہ حامد کے بچپن کے دوست ہیں, بیٹا ایک ہماری تصویر بنا لیں اس سے. اس کو بند کر دو پوڈ کاسٹ کو.